प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत पराज सलाम। 6 खूबसूरत लड़कियों को गिरफ्तार किया गया सियालकोट में। आज बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो हालात है, जैसे जैसे गुर्बत और अफलास की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे बेहयाई में इजाफा हो रहा है। ये लड़कियां क्या कर रही थी वहां पे, ये भी आज आपको बताएंगे। साथ एक मौलाना साहब हैं, वैसे तो 2-3 मेरे पास वीडियो आई हुई हैं, मैंने सोशल मीडिया में देखी हैं। वो अहमदियों के खिलाफ किस तरह के फतवे दे रहे हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सियालकोट में पुलिस ने छापा क्यों मारा और फिर वहां पे क्या हुआ, थोड़ी सी तफसील आपको बता देते हैं। मसाज हाउस बने हुए हैं, जी हाँ, इस्लामाबाद, ये आपके लाहौर में, कराची, बड़े बड़े शहरों में वहाँ पे बाकायदा तौर पर लड़कियां जो हैं वो काम करती। ये जो सियालकोट में वाकया पेश आया, ये भी उसी का एक हिस्सा है। और फिर वहाँ उस मसाज हाउस के नाम पे धंधा किया जाता है। जिन 6 लड़कियों को वहाँ से गिरफ्तार किया, 2 लड़के भी उसमें शामिल हैं, 8 हैं या 6 हैं लड़कियां हमारा, वो वहाँ पे पैसे लेती थी और गलत काम करती। यहाँ तक वो कैसे पहुंचती हैं, क्या होता है। और पाकिस्तान में आपने देखा कि लोगों की ख्वाहिशें इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए फिर हर वो काम करती हैं। लड़कियां हैं या लड़के हैं जो गैर इस्लामी हैं, और जिसमें आप जिस्म फरोशी का भी कह सकते हैं। ये बड़ा ही ख़तरनाक एक काम पाकिस्तान में शुरू हुआ है। आजकल इसी तरह मुख्तलिफ जगह पे आपको लड़कियां भी मिलती हैं, ख़वातीन भी मिलती हैं, कोई ट्रकों के अड्डे पे मिलती हैं, कोई बसों के अड्डे पे मिलती हैं। लेकिन ये ज़रा मॉडर्न तरीके के साथ इन्होंने ये काम शुरू किया। इनका जो तरीका है, जो भी मसाज हाउस चलाते हैं, वो मकामी पुलिस के कंट्रोल में होते हैं और पुलिस को बाकायदा तौर पर उसका मार्शल भी लगाया जाता है। और वो लड़कियां जो वहाँ पे काम करती हैं, उनसे वो पुलिस वाले भी गलत काम करते हैं, तो फिर ये मसाज हाउस चलते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि इतने ऐसे ऐसे चेहरे कि जो आपको टीवी पे बैठ के ऐसे ऐसे भाषण देते हैं कि जैसे उनसे नए नेक आदमी कोई नहीं। और फिर ये मसाज हाउस चलते हैं, क्योंकि जो कमाई मसाज हाउस की होती है वो मकामी पुलिस को भी जाती है, और वो फिर लोगों में तकसीम होती है। जो भी उस एरिए के नंबरदार, उनको कह सकते हैं आप देसी अल्फाज में, उन तक ये पैसे फिर पहुंचते हैं। ये जो लड़कियां पकड़ी जाती हैं, इनमें जो अक्सर है, जो अक्सरियत है, वो गरीब घरानों की, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश होती है कि जिस तरह अमीर लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस तरह वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड आईफोन, ये वो, तो इस चक्कर में पड़ के फिर वो भी इस काम के ज़रिए कमाई करती है। जब इस तरह का छापा पड़ता है तो ऐसी वीडियो भी फिर पुलिस वाले कई दफ़ा अपलोड कर देते हैं जो बिल्कुल नंगी होती हैं, और वहाँ पे पुलिस को ये समझ नहीं आती कि जिस काम के लिए पाए हैं, बदकारी रोकने के लिए, जब ये वीडियो आप अपलोड करते तो उसमें बदकारी में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। क्योंकि पुलिस अपने मकसद में लगी हुई है। कोई महब वतन पुलिस तो है नहीं, या वो शहरियों की देखभाल के लिए तो नहीं है, वो तो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कि किस तरह हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें, उनकी तरफ से जो मर्जी होता है। ना उनकी ज़हन में ये होता है कि ये लड़कियों की जब वीडियो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। फिर इनकी तस्वीरें लगाई जाती है सोशल मीडिया, ये सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। सारा दिन आप देखते हैं उलमा हैं, वो भी जो तकरीरें कर रहे हैं, ऐसे बता रहे होते हैं जैसे सबसे ज़्यादा वो मुखलस है इस्लाम की खिदमत करने की। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई चीज़ आपको उस तरह नहीं मिलेगी जिस तरह इस्लाम में बताया हुआ है। मैं आज ही एक देख रहा था, ज़िम्बाब्वे शायद था, कि वहाँ पे 2 लड़कों ने शादी कर ली। अब 2 लड़कों ने जब शादी कर ली तो उस वहाँ के वज़ीर आज़म ने उनको जेल में बंद कर दिया और कहा कि जब तक आप बच्चा पैदा नहीं करेंगे, उस वक़्त तक जेल से नहीं निकलेंगे।
جو ممالک آپ کو بتا رہا ہوں وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بتاتے رہتے کہ یہ اسلام کے مطابق نہیں، یہ اخلاقی طور پہ مناسب نہیں، یہ رشتے جو قائم کرتے ہیں، مگر یہ ایک دھندا ہے۔ وہ ویسے ہی میں نے آپ کو بات سنا دی، مجھے یاد آئی۔ اب جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑا زبردست پاکستان بنایا، ہم نے تو ان کی بڑی زبردست اصلاح کی ہے، ایسی زبردست کی ہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اور پاکستان کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، کلمے کے نام پہ، اور ہم نے کلمے کا حق ادا کر بدکاری عام۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں آپ کو عام ملے گی۔ یہ بہاولپور یونیورسٹی ایک نہیں ہے، کراچی میں بھی ایسی یونیورسٹیاں ہیں جہاں کے اس طرح کے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ایسی بھی ویڈیو ہمارے پاس آتی رہتی ہے کہ پروفیسر اپنی جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ بھی بدکاری کر رہا ہے، اور ویڈیو لگی ہوئی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ CCTV لگا ہوا، اور پھر اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں تو آپ کو عام ملے گا، لاہور، اسلام آباد، اور یہ جتنے بھی کراچی اور ملتان اور پتہ نہیں کیا کیا اب میں نام لوں، وہاں پہ یہ مساج ہاؤس ملیں گے، اور وہاں پہ یہ بدکاری کے اڈے بنے گے۔ جو لوگ ان کو پیسے نہیں دیں گے، جو مالک سے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ یہ لڑکی ہمارے پاس بھیجو، خوبصورت، یہ بھیجو، وہ بھیجو، پھر وہاں پہ پولیس چھاپا ڈالے گی، کیونکہ وہ پولیس پھر غصے میں آ جاتی ہے، ان کی غیرت پھر گوارا نہیں کرتی کہ ہماری یہ جو خواہش تھی انہوں نے پوری نہیں کی، تو پھر وہ چھاپا لگاتی ہے، پھر پکڑ کے تصویریں ان لڑکیوں کی سوشل میڈیا پہ ڈال دیتی۔ غریب کا بچہ، کیونکہ بچیاں احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں، اور وہ ان لوگوں کے جال میں کسی نہ کسی طرح آ جاتی ہیں۔ محلے میں کچھ انٹیاں کام کر رہی ہوتی ہے اسی کام کے لیے، ان کو کمیشن دیا جاتا ہے، وہ گھیر کے ان کو لاتی ہیں، ان کو بڑے اچھے اچھے خواب دکھاتی ہیں، سپنے دکھاتی ہیں کہ کوئی حرج نہیں، ایک دو دفعہ آپ یہ کریں گے کام، پھر کوئی پرابلم نہیں، بعد میں اس کی زندگی جہنم بن جائے، برباد ہو جائے۔ پھر ان لڑکیوں کو جب وہاں پہ رکھا جاتا ہے تو مساج ہاؤس میں جو لوگ لڑکے آتے ہیں غلط کام یا بندے، پھر ویڈیو بنائی جاتی ہے، ویڈیو بنا کر پھر وہ دھندا چلتا ہے۔ وہ جو پلان اے پھر بی یہ ہوتا ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں کہ ان سے پیسے مٹورے جاتے ہیں کہ جو شادی شدہ ہوتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو دکھا کر آپ کے بچوں کو، گھر والوں کو، تو ہم یہ پیسے اگر نہیں دیں گے تو وہ دکھا دیں گے، ورنہ یہ پیسے دیں۔ یہ پھر ایک سسٹم چلتا ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو بتایا، اسی طرح ایک میں نے پروگرام کیا تھا، قرضہ کیسے آن لائن لیتے ہیں، پھر وہ کس طرح اس بندے کو جھگڑتے ہیں، کئی مر جاتے ہیں اسی غم میں کہ یہ انہیں پتہ نہیں کتنے پیسے دے دیے۔ تو یہ ایک باقاعدہ طور پر مافیا ہے، بڑی مضبوط جڑیں ان کی نا، کافی مضبوط ہے، اوپر تک ان کے ہاتھ چلتے ہیں، جہاں تک ان کے ہاتھ جاتے ہیں وہ ان کو کنٹرول بھی کرتے ہیں، اور صرف ہاتھ نہیں چلتے، یہ وہاں اوپر تک مال بھی پہنچاتے ہیں، ان کو زیادہ مال دینا پڑتا ہے۔ اس طرح بندر بانٹ ہوتی ہے پیسے کی، جس طرح IMF نے ابھی قرضہ دیا تھا تو وہ بندر بانٹ ہوئی، لوگوں کے گھروں میں اربوں روپے پہنچ گئے۔ یہ جتنا بڑا بزنس ہوگا اس حساب سے بندر بانٹ ہوتی ہے۔ اور یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس وقت، کبھی مولویوں کے جذبات جو ہے وہ مجروح نہیں ہوئے، کبھی کسی مولوی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، کبھی کسی اسلامی اسکالر نے آگے توجہ نہیں دلائی کہ ہمارے پاکستان کی بچیاں اسی طرح خراب بھی ہو رہی ہیں، بلیک میل بھی ہو رہی ہیں، ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے، ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ کبھی آپ کو مجھے بتا دے کوئی بڑے سے بڑا مولوی بھی بتا دے، مدنی بتا دے، فضل الرحمان بتا دے، آپ کے تو لیے وہی بڑے ہیں نا پاکستان کے، اور بھی چلے جتنے بھی، مجھے کوئی ویڈیو بھیجے یا کوئی لنک بھیجے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب میں جو بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، یہ ایک جرم میں نے بتایا، بے شمار جرم ہے، اب اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں کئی دفعہ بتاتا رہتا۔ وہاں پہ پاکستان میں جو سب سے بڑا آج کل بنا ہوا کہ باسی جو احمدی ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، ان پر حملے کرو تو آپ جنت میں جائیں گے، اور کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس جنت میں جانے کا۔ یہ مساج ہاؤس ہو، قبروں سے لاشیں نکال کے زنا کرو، چرس بیچو، فیم بیچو،
وہ آج مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ ذرا آپ اردو ٹھیک بولا کرے سر، آپ کو سمجھ آ جاتی، کہیں درگزر کر لیا کرے، کئی دفعہ لفظ بول جاتے ہیں، ہم پنجابی لوگ ہیں۔ اچھا، تو آپ جناب رشوت لو، زنا کرو، شراب پیو، شباب، ڈانس، مجرے، آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے، اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، دوزخ میں جا سکتے ہیں، مگر احمدیوں کو تکلیف دینے کے لیے آپ نے ان کو تکلیف دینی ہے تو آپ نے جنت میں جانا، بس، اور کوئی چیز۔ ابھی بریک لیتے ہیں، میں ایک مولوی صاحب کی بات سناتا ہوں۔ بہت سے لوگ میرے سے سوالات کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ پروگرام کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ہم پاکستانی بننا چاہتے ہیں، ہم پاکستانی، کیونکہ قائد اعظم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کے حقوق برابر، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو قائد اعظم نے کہا تھا، تو آپ میرے پیچھے سب پڑ جاتے، بریک لیتے، بریک کا پھر مولوی صاحب کی بات سناتے۔ جی یہ سنیں ذرا۔ ہم نے ہر قادیانی کا کھلا دبانا ہے، یہ سنیں ذرا، یہ دیکھیں، یہ بازو سارے نے سلامت ٹائم کے تاجدار خبر نور دنا کرنا ہے نا، یہ تینوں نہیں پتا کتنا ڈاٹا ہے، تو لائے تھے قادیانی سرے کا برطانیہ، تو لائے تھے قادیانی سرے کا اسلام آباد، تاجدار ختم نبوت، ہاں مزہ آ گیا ذرا تمہاری تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک۔ اچھا، یہ کافی لمبی ویڈیو ہے، مگر اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جو احمدی ہیں ان کا پیچھا کرو، اور ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں، یہ نعرہ یہاں پہ لگے گا، وہ وہاں پہ وہ مر جائیں گے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، سوری، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو تعلیم اس وقت دی جا رہی ہے، تشدد کی تعلیم، کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس بارے میں فرمایا؟ ایک بڑا سوال ہے اہم، کیونکہ یہاں پہ آپ یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ، کینیڈا رہتے ہیں، سب لوگ رہتے ہیں، اور یہاں پہ اہل سنت بھی رہتے ہیں، احمدی بھی رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں، اور بھی تمام فرقوں کے مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ آپ بھی جب پاکستان سے یہاں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ بھی رہتے ہیں اور مخالفت بھی کم کرتے ہیں ایک دوسرے کی، کیونکہ مصروف ہے نا زندگی، بزی ہے، کام کرنا تو روٹی پانی چلنا۔ پاکستان میں اب مولویوں کا روٹی پانی صرف اسی وجہ سے چلتا ہے کہ انہوں نے تشدد کی تعلیم دی، انتشار پھیلانا، تو ان کو پھر بلے بلے ہونی، پھر یہ نعرے لگنے۔ اب میں جو بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی میرے پاس 2-3 ویڈیو آئی ہے جو بڑی ہی تکلیف دے۔ آپ نے دیکھا پاکستان میں مذہب کے نام پہ کتنا ظلم ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو وہاں پہ ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس میں صرف احمدی شامل نہیں ہے، عیسائی بھی ہیں۔ یہ دیکھ لیں پچھلے دنوں کیا ہوا وہاں، جڑا مالا کا واقعہ آپ سب کے سامنے، وہ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ ہندو سیالکوٹ میں جو مینیجر تھا سری لنکا کا، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، بعد میں پتا چلا یہ لوگ جو تھے انہوں نے غلط الزام لگایا، جھوٹ بولا۔ اسی طرح وہ جڑا مالا واقعہ میں بھی 200-250 پتہ نہیں کتنے لوگ پکڑے ہوئے۔ احمدیوں کی مساجد کو گرایا جاتا ہے، قبروں کو توڑا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی اخلاقی چیز نظر نہیں آتی، نہ کوئی صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اسلام تو صبر کی تعلیم دیتا ہے، لیکن مجھے تو نظر نہیں آتا۔ وہ جو میں نے پہلے حصے میں آپ کو بتایا تھا نا، مساج جو یہ وہاں پہ صبر پر کرتے ہیں، لیکن جو تشدد کا سلسلہ پاکستان میں چلا ہوا وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یا تو آپ نے پاکستان کو ایک بڑا ہی زبردست ملک بنایا ہو، جہاں پہ لوگ خواہش کرتے ہو کہ ہم پاکستان میں جا کے رہیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں، یا تو پاکستان کی مثال کہیں پہ دی جائے کہ اسلام جو پاکستان میں چل رہا ہے وہ بڑا زبردست ہے، اور آپ کی طرف دیکھ کے کوئی مسلمان ہو۔ ایک سوال ہے، کیا پاکستان میں آپ نے
عوام کو ایسی سہولتیں دی ہوئی ہیں یا علماء نے بچوں کی ایسی تربیت کی ہوئی ہے کہ ان کو اسلام کا پتہ چلے۔ آج کا سن لو، پاکستان پتہ نہیں کراچی یا لاہور ایئرپورٹ پہ انہوں نے 16 لوگوں کو پکڑا، 16 لوگوں کو پکڑا۔ وہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ سعودی عرب، مکہ مدینہ، وہ مانگنے جا رہے تھے، پوری فیملی گروپ جا رہا تھا۔ جب ان سے پوچھ گچھ ہوئی تو انہوں نے کہا جناب وہ جو ایجنٹ ہے انہوں نے ہمارے لیے 3 مقامات پر زیادہ مجھے یاد نہیں ٹھہرنے کا پروگرام کیا تھا، اور جو ہم نے مانگنا تھا نا وہاں پہ لوگوں سے، وہ پھر آپس میں آدھا آدھا تقسیم ہونا تھا، ٹھیکہ یہ ہوا تھا۔ یہ جو ابھی نعرے لگ رہے تھے تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک، میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہمارے ملک کی عزت ہے کہ مانگنے کے لیے گروپ جا رہا ہے، اور وہ گروپ جا کے وہاں پہ مانگے گا۔ بڑی اپنا وہ جا رہے ہیں، ڈاکٹر جا رہے ہیں جو سائنس کے ڈاکٹر ہیں یا دوسرے تیسرے، وہ مانگنے والے ہیں، اسپیشلسٹ پورا گروپ، بیٹا بیٹی ماں بھائی سب کے ویزے لگوا کے دیے، فیملی پروگرام جا رہا ہے۔ یہ سکھایا ہے ان علماء نے پاکستان کے لوگوں کو۔ جس طرح آپ کے بڑے مانگتے ہیں وزیر اعظم، جس طرح ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بھی کسی سے کم نہیں، تعریف کرنی تو بنتی ہے نا، ماہر ہیں قمر جی باجوہ، آپ کو پتہ ہی، وہ تو بڑا ماسٹر تھا مانگنے کا، 12 ارب پتہ نہیں کدھر سے آ گئے۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں ان کی تربیت یہ ہوئی ہے۔ مکہ مدینے میں سب سے زیادہ مانگنے والے آپ کو پاکستانی ملے گے۔ کیسی زبردست بات ہے۔ میرے کوئی نزدیکی گئے ہوئے تھے لاسٹ ویک، عمرہ کر کے آئے ہیں، وہ کہتے ہمیں جب بھی گئے پاکستانی فراڈی ملے، کسی کو 50 یورو دینے پڑے، کسی کو 100 یورو دے کے جان چھڑانی پڑی۔ اور ان کا طریقہ تھا، ایک پاکستانی تھا کہ کسی ملک کا تھا پتہ نہیں، وہ چاہیے تھے ویل چیئر، تو وہ جو چیلٹی کی ویل چیئر وہی ہمارے آگے بیچ کے چلنے لگا تھا۔ کہتا پہلے 150 وہ وہاں کا درہم مانگ رہا تھا، بعد میں کہتا 50 ہی دو، اس نے کہا چلو جو پکڑو وہی پکڑ لو۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے، اور یہ ہمارے پاکستانیوں کی حالت ہے کہ آپ کے پاس سوائے مانگنے کے کچھ نہیں ہے، نہ علماء تعلیم دے سکے لوگوں کو، نہ سیاستدان سکول بنا سکے، نہ مدرسوں کو اس کام کے لیے رکھا گیا، نہ ریسرچ کی اسلام کے بارے میں، کسی نے جس چیز کے پیچھے لگا دیا اس کے پیچھے لگ گئے، نہ کسی کے حقوق کا خیال، نہ حقوق العباد کا خیال، نہ آپ کے پاس عقل، نہ موت، کوئی چیز نہیں۔ میں اس لیے موت کہا کہ موت کے بعد بھی آپ کی حالت ایسی ہے کہ پیروں فقیروں کو وہاں چڑھائے ہوئے پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، جس کا کہیں پہ بھی تصور نہیں ہے۔ اگر آپ اسلامی تعلیمات پہ جائیں، اگر آپ سعودی عرب کی طرف بھی دیکھ لیں، کوئی مندر مزار نہیں ہے وہاں پہ، کوئی وہاں پہ چڑھاوے نہیں چڑھتے، کوئی 11ویں 12ویں 13ویں کوئی چیز نہیں وہاں۔ تو آپ کو پتا ہے جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ بتایا کریں نا ان کو آگے پاکستان اتنے لوگ آپ جاتے، مگر آپ نے صرف ایک ہی چیز پکڑی ہوئی ہے کہ فلاں کو مار دو تو جنت میں جائیں گے، فلاں کو مار دو جنت میں جائیں گے، احمدیوں کی مسجد کو گرا دو جنت میں جاؤ گے، ان کی قبر کو توڑ دو جنت میں جائیں گے، عیسائی کسی کو لوٹ لو جنت میں جائیں گے، کسی ہندو کو مار دو جلا دو جنت میں جائیں گے۔ کیسا انہوں نے تصور پیش کیا ہوا ہے۔ شرم آتی ہے مجھے جب میں ان کے دیکھتا ہوں۔ ایک میرے پاس ویڈیو تھی کہ جو احمدی خواتین ہیں اتنی زور سے یہ کرو وہ کرو نعرے لگاؤ اور ان کے حمل گر جائیں، وہ بھی اس پہ سوشل میڈیا پہ جائیں، بالکل شرم اتار دی، کسی قسم کی شرم نام کی چیز نہ علماء میں ہے، اور جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ویسے ہی جاہل ہے۔ ظاہر ہے جس طرح کا ٹیچر ہوگا اسی طرح کی آگے پھر لوگ ہوں گے نا جو بھی اس کی بات سنتے۔ شعور نہیں، عقل نہیں۔ یورپ میں بھی یہ علماء آتے ہیں، یہاں بھی نہیں سیکھ کے جاتے، سعودی عرب جاتے ہیں وہاں سے بھی نہیں سیکھ کے جاتے۔ ایک سوال ہے کہ وہاں کے علماء کو تو نہیں اتنی فکر پڑی ہوئی کسی کی، سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پریشانی پاکستانیوں کو بنی پڑی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ کھجل خراب ذلالت ہر طرف آپ کو ملے گی۔ آپ کہیں چلے جائیں ایسی ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آپ کو ملیں گی
कि शर्म आती है। मैं कई प्रोग्रामों में बताता हूँ, इंडोनेशिया में मांगने जा रहे हैं, मलेशिया में मांग रहे हैं, और मांग के आप किस तरह अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मुझे ये मौलवी जो बोल रहा है, इसको पूछो इसकी इनकम क्या है, कहाँ से आते हैं पैसे। वो ये बोलेगा तो इसके वो 4 नारे लगेंगे तो इसकी घर का चूल्हा चलेगा। और किधर से आएंगे इसके पास, और क्या बोलेगा। ना इसको पता होगा नमाज का, ना कुरान का, ना इसने कुरान की तालीम हासिल की। जब इसने नहीं की तो किसी को कैसे बताएगा। टाइम काफी हो गया। मैं आखिर पे यही कहूंगा कि पाकिस्तान में हो, किसी मुल्क में भी हो, जिस मुल्क का भी आपके पास पासपोर्ट है, आप वहाँ के नेशनल हैं, आपके वहाँ पे तमाम वो हुकूक है जो आम शहरी के। यही पाकिस्तान बनाने का मकसद था, और यही पाकिस्तान बनेगा तो चलेगा, वरना ये जिल्लत और रसवाई पीछा नहीं छोड़ने वाली, जितना इसको पीछे लगा लिया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि आप सबका पीछा छोड़, और खुदा खौफी करो, दुनिया कहाँ पहुंच गई। आप वही हालत, आपकी वही सोच, वही समझ से बाहर। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।